बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो गुज़श्ता 3 दिन में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल बन चुका है। इंटरनेट पर मुख्तलिफ डिस्कशन फोरम्स हों, वेबसाइट्स हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या फिर लोकल और इंटरनेशनल मीडिया, वो सवाल जो सबसे तवातर के साथ पूछा जा रहा है वो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था कि हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इजरायली शहरी कहते फिर रहे हैं कि वी फील ह्यूमिलिएटेड, हम अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। मोसाद और शबाक, वो दो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो इजराइल की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती हैं, आखिर उन्हें क्यों कानो कान खबर नहीं हुई? वो नाकाम रही हमास के ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा को रोकने में, समझने में। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में तो अमूमी तौर पर, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर वो ममालिक, मुसलमान ममालिक, अरब ममालिक जहाँ से इजराइल अपने लिए ख़तरा महसूस करता है, वहाँ पर इन एजेंसियों का एक वसी नेटवर्क मौजूद है, इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज़्म मौजूद है। इनके एजेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर ईरान में ये मनसूबाबंदी हो रही थी, अगर ये मनसूबाबंदी लबनान में या इराक़ में हो रही थी या फिर इजिप्ट में हो रही थी, तो इनके इल्म में क्यों नहीं आया? और अगर ये गज़ा की पट्टी में मनसूबाबंदी की जा रही थी, वो गज़ा स्ट्रिप जो कि 12 किलोमीटर चौड़ी और 42 किलोमीटर तवील है, वो जगह जहाँ पर हर वक्त इजरायली ड्रोन्स जो हैं वो सर्वेलेंस का अमल जारी रखते हैं, उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही होती है, तो फिर उनके लिए ये शर्म का मुकाम है कि ये कैसे पता नहीं चला कि इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाने वाला है। इजरायली जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से प्राइड लेते हैं, जिस बात पर वो बड़ा गुरूर करते हैं, फ़ख्र करते हैं, तकब्बुर करते हैं, वो ये बात है कि पूरी दुनिया में जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आलात हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं वो बनाने वाली जो सुप्रीम क्वालिटी, प्रीमियर क्वालिटी के गैजेट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो तो इजरायलीज़ हैं। जो पूरी दुनिया को इंटेलिजेंस गैदरिंग के, जासूसी के आलात और सॉफ्टवेयर्स फराहम करने वाला मुल्क है, उसको क्यों कानो कान खबर नहीं हुई? जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इस्लामिक जिहाद नामी जो तंजीम है उसका दावा, उसके दावे के मुताबिक जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के नतीजे में 30 इजरायली शहरी, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, वो उनके कब्ज़े में मौजूद हैं, उनको जरगमाल बना लिया गया। जबकि मूसा अबू मरजूक, उनके मुताबिक, जो कि हमास के सीनियर ऑफिशियल हैं, उनके मुताबिक 100 इजरायली शहरी, जिसमें एक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर भी शामिल है, उसको वो यरगमाल बनाकर अपने साथ ले जा चुके हैं। उनकी लोकेशन जो है वो अननोन है और इजराइल को इस हवाले से अभी तक कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनको कहाँ ले जाया गया है, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। पूरी दुनिया में इस हवाले से डिस्कशंस हो रही हैं और मैं एक क्रक्स आपके सामने रखने लगा हूँ जो इस हवाले से अभी तक शाया हुआ है। वैसे एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इजराइल की जानिब से ऑर्डर कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि कई साल तक इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का, तहकीकात का सिलसिला जारी रहेगा और इजराइल जो है वो अब कोशिश करेगा कि उन लूप होल्स को, उन गलतियों को प्लग करने की कोशिश करे। लेकिन 1973 के बाद, यानी कि 50 साल के वक्फे के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन, जिसको सरप्राइज़ कहा जा रहा है कि इजराइलीज़ के लिए ये सरप्राइज़ ज़रूर था, जो लोग करने वाले थे ज़ाहिर है कि उनके इल्म में था। अब ये इतलात भी आ चुकी हैं कि एक दिन पहले, यानी कि जुमे के रोज़, जो हिज़्बुल्लाह है उसने अपनी बेसिस पर अपने सिपाहियों को, अपने जो उनके जंगजू हैं उनको रोक लिया था, उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, वो वहीं पर मौजूद थे। लिहाजा एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट जो है इसको करार दिया जा रहा है। तो अगर ये कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट था तो पूरी दुनिया में जासूसी के लिए मशहूर मोसाद और शबाक जो हैं वो क्यों इस बात को नहीं जान सके? ऐसा आखिर क्या हुआ? इस हवाले से मैं आपके सामने क्रक्स रखने लगा हूँ कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मोसाद और शबाक हमास के ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा को रोकने में कैसे नाकाम रहे। इस हवाले से जो हफ्ते की सुबह है, फ़लस्तीन के अस्करियत पसंद ग्रोह हमास की जानिब से जब इजराइल पर ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी ज़राए से हमले किए गए तो चंद ही घंटों में इन हमलों को इजरायली मीडिया की जानिब से इंटेलिजेंस नाकामी करार दिया जाने लगा था। ये BBC ने कहा है। हमास की जानिब से किए जाने वाले इन हमलों में अब तक, यानी कि ये जिस वक्त रिपोर्ट पब्लिश हुई है उस वक्त तक 250 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी थी, जबकि इसके रद्द अमल में इजराइल के
شہر غزہ پر کیے جانے والے فضائی حملوں میں 230 سے زائد فلسطینی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے دونوں اطراف ہزاروں افراد ابھی بھی زخمی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو بھی یرغمال بنایا گیا ہے، جس نے اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہ وہ جواب ہے جو اسرائیلی حکام پوری دنیا میں جو سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں اس کے جواب میں دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہترین وسائل کی موجودگی کے باوجود ہمیں ابھی تک خود اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس حملے کی خبر کیوں نہیں ہو سکی۔ اب اس کے حوالے سے جو حملے کی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا ویل کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا اور اسرائیلی جو ہے ان کا فوکس جہاں پر بھی موجود ہو۔ لیکن جس وقت ایک حملہ اس قسم کا کیا جاتا ہے جس میں ایک نئی صلاحیت جو ہے وہ ایک گروپ کے سامنے آتی ہے جس کے حوالے سے پریپریشن نہ کی گئی ہو، تو پھر اس قسم کا جو انٹیلیجنس فیلئر ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہفتے کے صبح درجنوں مسلح فلسطینی اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے درمیان سخت سیکیورٹی والی سرحد عبور کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ اسی دوران غزہ سے اسرائیل پر مبینہ طور پر ہزاروں راکٹ داغے گئے۔ یعنی کہ جس وقت راکٹ داغنے کا عمل شروع کیا گیا، عین وہ وقت تھا جس وقت فینس کو اکھاڑا جا رہا تھا، اس خاردار تار کو اکھاڑا جا رہا تھا، اور وہاں سے جو حماس کے اور اسلامک جہاد کے القسام بریگیڈ کے لوگ تھے وہ اسرائیل میں داخل ہو رہے تھے۔ اور حیران کن طور پر یہی وہ وقت تھا جس وقت پیراگلائیڈنگ کے ذریعے گلائیڈرز جو ہیں موٹر ہینگ گلائیڈرز وہ اسرائیل کی جانب جا رہے تھے، اور حیران کن طور پر اسرائیل کے اوپر یہ جو حملہ ہے اس کی جو فلمنگ کی گئی ہے، حماس نے اس کے لیے HD کوالٹی جو ریکارڈنگ ایکوپمنٹس ہیں ان کا استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نہ صرف حملے کی تیاری کی گئی تھی بلکہ اس حملے کو کس طریقے سے پلے اپ کرنا ہے، سوشل میڈیا پر کس طریقے سے دکھانا ہے، مین سٹریم میڈیا پر کس طرح دکھانا ہے، دنیا کے میڈیا کو کس طریقے سے جاری کرنا ہے، اس تمام کا بندوبست موجود تھا۔ اسماعیل ہانیہ کے سجدہ کرنے کی فوٹیج موجود ہے، جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ اس سارے معاملے کو فلم کر رہے تھے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کو ایک ویل ڈاکیومنٹڈ اٹیک بنایا گیا ہے جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اپنے مقاصد کو حاصل کیا گیا ہے بلکہ اس کے ذریعے یہ آبجیکٹیو بھی اچیو کرنے کی کوشش کی ہے جو انونسیبل ہونے کا، ناقابل تسخیر ہونے کا اسرائیل کا دعویٰ تھا، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہ ہمارے علاقوں میں کوئی گھس سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی مار سکتا ہے، ہم ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں، ہمارے پاس فضائی، بری، بحری جو افواج موجود ہیں، جو ہمارے پاس طاقت موجود ہے، اس کو کوئی بھی مسخر نہیں کر سکتا۔ نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم، انہوں نے بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے جاہو جلال کے ساتھ 2 ہفتے پہلے لگ بھگ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کی۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے انہوں نے ایک پلیکارڈ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اس کے اوپر مڈل ایسٹ کی، مشرق وسطیٰ کی ایک تصویر موجود تھی جس کے درمیان میں اسرائیل جو ہے اس کا فوکس تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب ایک نیا مڈل ایسٹ تشکیل دے رہا ہے، ایک نیا مڈل ایسٹ بن رہا ہے، ہم جو ہیں وہ اس کے سینٹر میں موجود ہیں، وسط میں موجود ہیں، ارد گرد جو عرب نیشنز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات نارملائز ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک سرخ رنگ کے مارکر سے ایک لکیر لگائی، اس کے اوپر انڈیا سے ایک کوریڈور جو کہ بحیرہ عرب سے ہوتا ہوا UAE متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، جارڈن وہاں سے داخل ہوتا ہے اسرائیل میں، وہاں سے وہ بحیرہ روم میں سے ہوتا ہوا قبرص کے پاس سے قبرص کو کراس کرتا ہوا یونان اور پھر یورپ سے جا ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نیا مڈل ایسٹ تشکیل پا رہا ہے اور ہم اس کے وسط میں موجود ہیں۔ لیکن یہ تمام معاملہ کس طریقے سے تبدیل ہو گیا، گزشتہ چند روز میں اس کی کس قسم کی منصوبہ بندی کی گئی، کہاں کی گئی، اسلحہ کہاں سے آیا، لوگوں کو کہاں ٹرین کیا گیا۔ یہ جو پیراگلائیڈنگ ہے، یہ پیراگلائیڈنگ کے لیے اگر کوئی بھی جنگجو جو ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے تو وہ 12 کلومیٹر چوڑی اور 42 کلومیٹر پٹی میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اسرائیلی ڈرونز کیا کر رہے تھے، انہوں نے اس کی پریکٹس کیسے کی، کیسے انہوں نے اس فینس کو پھلانگا اور اسرائیلی سیٹلمنٹس میں داخل ہوئے، اور جو اسرائیلی آباد کاری ہے وہ فلسطینیوں کو بے دخل کر کے کی گئی ہے۔ اب اس حوالے سے اسرائیل کی داخلی انٹیلیجنس ایجنسی شباک
اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی موساد اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے تمام وسائل کے باوجود پوری دنیا کا میڈیا ششدر ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ششدر ہیں کہ ان کو سپورٹ جو ہے وہ CIA بھی فراہم کرتی ہے، MI6 بھی فراہم کرتی ہے، پوری جو ویسٹرن بلاک ہے، جو مغربی بلاک ہے، وہ ان کے ساتھ بہترین قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتا ہے۔ کوئی بھی کہیں پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہو ان کو انفارم کیا جاتا ہے، ان کو بہترین ڈیفنس اکوپمنٹ دیا جاتا ہے، ان کو ارب ڈالر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ناکامی کا دن ان کو دیکھنا پڑا۔ اور اگر یہ تھی انٹیلیجنس موجود تھی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ممکن بات ہے کہ ان کے پاس چند گھنٹے پہلے یا پھر چند منٹ پہلے یا پھر 1 گھنٹہ پہلے کی انفارمیشن آ گئی ہو کہ اس قسم کی موومنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو پھر ان کا الرٹ لیول اتنا کیوں نہیں تھا کہ یہ اس کارروائی کا مؤثر انداز سے جواب دے سکتے؟ ایک بڑی فائٹ ہوتی اور جو لوگ داخل ہوئے تھے وہ اسکرمش میں مارے جاتے، لیکن یہ بڑی کامیابی سے آئے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ بڑے پیمانے کے اوپر اسرائیلی صہیونیوں کو ہلاک کیا بلکہ اپنے ساتھ ان کے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یرغمال بنا کر لے گئے۔ اب اسرائیل کے پاس تو پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ وسائل والی اور وسیع انٹیلیجنس سروس موجود ہے۔ BBC لکھتا ہے کہ ان کے مخبر اور ایجنٹ فلسطینی اکثریت پسند علاقوں کے علاوہ لبنان، شام اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ ماضی میں اسرائیل کی ان ایجنسیوں نے مختلف کمانڈرز کو جو کہ ان کے خلاف کام کر رہے تھے، مختلف تنظیموں کے کمانڈرز، ان کو انتہائی مہارت سے قتل کیا ہے۔ اس دوران انہیں ان کی نقل و حرکت کے بارے میں کس نے کب کہاں سے نکلنا ہے، موو کرنا ہے، اس کے بارے میں پہلے سے علم ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایون ابو مہدی المہندس کا اور شہید قاسم سلیمانی کا واقعہ جب بغداد ایئرپورٹ کے باہر پیش آیا، اس میں بعد میں نتنیاہو نے اور موساد کے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کو، CIA کو اس کے حوالے سے پریسائز انٹیلیجنس جو رپورٹس ہیں وہ موساد کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے دی گئی تھیں۔ اس کے حوالے سے کچھ ایسی کاروائیاں بھی ہوئی ہیں جس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے مطلوبہ شخص کی گاڑی پر GPS ٹریکرز لگائے اور پھر ڈرون حملے کی مدد سے اس ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ ماضی میں بھی جو اسرائیلی ڈیفنس ایجنسی ہے اس نے موبائل فونز کے ذریعے بھی دھماکوں کا سہارا لیا ہے۔ جو غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیمرے موجود ہیں، گراؤنڈ موشن سینسرز، کوئی بھی چیز موو کرتی ہے تو اس کی امیج جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ریسیو ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی حرکت ہوتی ہے تو الارم بج اٹھتے ہیں۔ تو پھر اس کے باوجود جو ڈیوائسز ہیں ان ڈیوائسز سے ہٹ کے جو ہیومن آئی کی انٹیلیجنس ہے اس کے لیے باقاعدہ پیٹرولنگ کی جاتی ہے اس تمام علاقے کی، اس کے باوجود ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ خاردار تاروں کو باڑ کی جو باڑ ہے اس کو کسی بھی قسم کی دراندازی سے روکنے کے لیے ایک سمارٹ بیریئر جو ہے وہ سمجھا جاتا رہا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب یہ لگا لیا ہے، یہاں سے کوئی ہماری طرف نہیں آ سکتا، لیکن یہ رکاوٹ بھی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ حماس کے عسکریت پسند اسی راستے سے نہ صرف داخل ہوئے بلکہ انہوں نے خاردار تاروں کو کاٹا اور اس راستے کے ذریعے یا پیراگلائڈرز اور سمندر کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسی طرح کا پیچیدہ اور مربوط حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنا جس میں پہلے راکٹس کو ذخیرہ کیا گیا، پھر ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے اور یہ سب اسرائیلی فورسز کی ناک کے نیچے ہوتا رہا۔ اس حملے سے یہ جو کچھ ہوا ہے اور جس کامیابی سے ہوا ہے اس سے حماس کی لاجواب آپریشنل سیکیورٹی کے لیول کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ کرکس جو کہ اس وقت پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ بھی اس حوالے سے انٹیلیجنس گیدر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل جو ہے وہ آنے والے کئی ماہ تک اس کے اوپر ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن فی الوقت جو چیز ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس چھوٹے سے علاقے میں اتنے بڑے پیمانے پر اسلحہ جمع کرنا، پیراگلائڈرز کو ٹریننگ دینا اور پھر سمندر کے راستے، زمین کے راستے اور فضا کے راستے ایک گروہ کا اس طریقے سے دنیا کی سب سے بہترین سمجھے جانے والی فورسز جس کے پاس موجود ہیں، ون آف دا بیسٹ جس کے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ ابھی بھی آپ جو پوری دنیا میں فائر پاور انڈیکس ہے اس کو جا کر دیکھیں تو اسرائیل ٹاپ 10 آرمیز میں جو ہے وہ اس کا شمار ہوتا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں
ٹاپ 5 میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ بے بس ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اب اس میں ایران کوئی رول پلے کر رہا تھا، عراق کی جانب کچھ ہو رہا تھا، لبنان میں کچھ ہو رہا تھا۔ اس تمام حوالے سے ایک بات جو ہے وہ بڑی ابھر کر سامنے آئی ہے کہ کیونکہ ایک تو اس کی پرائر انٹیلیجنس اسرائیل کو نہیں مل سکی اور اس حملے کو 3 طرح سے کیا گیا۔ اسرائیل کا الرٹ لیول جو ہے وہ پانی کے لیے ہو سکتا ہے، وہ زمین کے راستے ہو سکتا تھا، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آئرن ڈوم ہے، اس کے ذریعے راکٹس یا میزائل حملوں سے بچنے کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن جو پیرا گلائڈرز ہیں یہ فیکٹر ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور یہ بھی ان کے جو تیاری ہے اس میں شامل نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ایک ساتھ ایک کوارڈینیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ ریٹیلیٹ کرنے کا آغاز کریں گے تو اس وقت لبنان کی سرحد پر بھی مارٹر گولے برسانے کا عمل حزب اللہ کی طرف سے شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ہی جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر بھی اسکرمشز جو ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا۔ ابھی تک جو ابتدائی تفصیلات آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کوشش کروں گا کہ فالو اپ ویڈیوز میں اس حوالے سے مزید انفارمیشن آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔